बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ालत शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मसला मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने ये अर्ज़ किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत बासादत का तज़किरा करना और मिलाद नामे जो कुरान ने बयान किए हैं उनके इशारात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए थे। और आज मेरा ख्याल था कि मैं खुसूसन 12 रबीउल अव्वल और रबीउल अव्वल के महीने के बारे में बयान करूं जो इसके अंदर महफ़िल मिलाद की जाती है। लेकिन मैंने चंद एक दो चीज़ें और रह गई थी पिछली बार, वो पूरी ना हो सकी, इसलिए मैं पहले उनका अर्ज़ करता हूं। और अगर तो टाइम हुआ तो आज इसी मौजू पर शुरू कर लेंगे इंशाअल्लाह कि 12 रबीउल अव्वल के महीने में खुसूसी तौर पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा कैसे हुई और इसका मतलब क्या और उलमा ने उसके बारे में क्या कहा। अगर नहीं तो फिर इंशाअल्लाह उसका बयान अगले प्रोग्राम में आएगा। अमूमन कुरान करीम की आयात तिलावत की जाती हैं महाफ़िल मिलाद में, और वो जो आयात तिलावत की जाती हैं कुरान करीम की, जैसे वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, कि अल्लाह ताला की नेमत की धूम मचा दो, तहदीस नेमत करो, अल्लाह ताला की नेमत का चर्चा करो। ये आयत पढ़कर बताया जाता है, हमारे उलमा बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ताला की सबसे बड़ी नेमत है, तो आपकी आमद पर जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए और धूम मचानी चाहिए, महाफ़िल का एहतमाम करना चाहिए। असल में इस आयत का से जब वो तलावत करते हैं, दूसरी दीगर आयात इससे मिलती जुलती, जिसमें है जो अभी मैंने भी तलावत की है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया कि मोमिनों पर के उनके अंदर अपना रसूल मबूस फरमाया। यह तीसरी आयत, ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चंद आयात जो हैं वो कुरान करीम की लिखी हैं, मैं वो पढ़ देता हूँ। मुफ्ती साहब ने भी लिखी है और दूसरे लोग भी हमेशा उसका जिक्र करते हैं और तलावत करते हैं। रब्बना अन्जिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, कि उन्होंने दुआ की कि ए हमारे रब, हमारे ऊपर माइदा नाज़िल फरमा ईसा अलैहिस्सलाम ने, जो हमारे पहले और बाद वाले आनों के लिए ईद का दिन हो। और फिर है वज़कुरू नेमतल्लाह, अल्लाह ताला की नेमत का जिक्र करो। तो चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, तो आपका ज़िक्र करना जो है वो हम पर वाजिब है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। और जिन आयात में अम्बिया अलैहिस्सलाम ने खुसूसन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर की आमद का जिक्र किया, वो मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। तो जब ये आयात तिलावत की जाती हैं तो क्या होता है कि अमूमन इन आयात की तिलावत सुनने के बाद जो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मनाते या इसके मनाने वालों को मुबीहुद्दम तक उनमें से कह देते हैं कि ये वाजिबुल कत्ल हैं, इनके ऊपर हमला कर दो। और जैसे लाहौर कराची में हुआ, उनको शहीद कर दिया गया, मिलाद मनाने वालों को फैसलाबाद में कर दिया गया और दीगर मकामात पर होता है। तो फिर उनको ये जब वो ये सुनते हैं ये आयत, तो वो कहते हैं इन आयतों के अंदर ये तो नहीं लिखा कि रबीउल अव्वल के महीने में हुजूर का जिक्र किया जाए, या इन आयतों में ये तो नहीं लिखा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का जिक्र किया जाए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबावा जदाद का जिक्र किया जाए। इसमें तो यह है कि अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, उनका शुक्र अदा करो। और नेमतें क्या हैं? ये खाने की नेमत है, पीने की नेमत है, लाइटिंग, इनका शुक्रिया अदा करो। तो वो उसको इस तरह से लेते हैं। लेकिन हमारे उलमा जब इन आयात की तिलावत कर रहे होते हैं तो उनका उस वक़्त मकसूद ये नहीं होता कि हम इस आयत से रबीउल अव्वल के महीने में होने वाली महफिल मिलाद को साबित कर रहे हैं, नहीं। उनका मकसद ये होता है कि मिलाद अपनी ज़ात में एक कार खैर है, और जब वो अपनी ज़ात में कार खैर है
تو پھر اس کا ذکر کرنا عبادت ہے، قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، تو لہٰذا وہ جائز ہے۔ اب وہ ان سے پھر استدلال یہ کرتے ہیں کہ جب عام نعمت کا شکر کیا جائے کسی بھی وقت، عام اللہ کی نعمت کا ذکر کیا جائے کسی بھی وقت، تو پھر وہ وقت والی قید کیوں ہے کہ فلاں وقت میں نہیں کر سکتے، جب ہر وقت میں کیا جا سکتا تو ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان آیات سے وہ جو استدلال کرتے ہیں ہمارے علماء، وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اپنی ذات میں یہ کار خیر ہے، اور اس کام کرنے کا ذکر عموماً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، آپ کے آنے کا تعلق ہے، آپ کے آنے کا تعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ سو اس سے خاص استدلال نہیں ہوتا، اس سے عمومی مطلق استدلال جو ہوتا ہے اور جو علماء کرتے ہیں، اور اسی کا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اب میں چند روایات آپ کے سامنے ایک دو پڑھتا ہوں احادیث سے، جن میں عموم کا ذکر یہ ابھی میں خاص کا نہیں کر رہا، خصوصیت کے ساتھ ربیع الاول کا نہیں کر رہا، وہ بعد میں آتی ہیں۔ پہلے میں وہ چند روایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، رکھتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنے کا بیان ہے۔ مفتی صاحب کی کتاب سے بھی میں نے بتایا تھا یہ آپ کو، کہ اور یہ شیخ عبداللہ الکامل جو ہیں ان کی کتاب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میلاد کا معنی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اجتماع الناس وقراءۃ ما تیسر من القرآن الکریم و روایت الاخبار الواردہ فی ولادت نبی من الانبیاء او ولی من الاولیاء و مدحہم بافعالہم و اقوالہم۔ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا، قرآن کریم کی جو ممکن ہو اس کی تلاوت کی جائے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کی ولادت کے حالات جو قرآن میں حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کیا جائے، اولیاء اللہ کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کیا جائے، اس کی روشنی میں ان کی تعریف کرنا، ثنا کرنا، ان کے افعال اور اقوال کو بیان کرنا، یہ میلاد ہے۔ اب میں پچھلی بار مفتی صاحب کا بھی پڑھایا ہوا، میں نے آپ کو دوبارہ ایک اور بزرگ کا بتا دیا کہ میلاد کا مطلب ہے ولادت کا تذکرہ کرنا، اب وہ کسی وقت بھی ہو۔ اب وہ ولادت کے تذکرہ کرنے پر میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حالات، ولادت کے وقت کو، دن کو یاد رکھنا اور ان کا تذکرہ کرنا۔ سب سے پہلے مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے کتاب الصیام کے اندر، اس کا صرف میں اشارہ دوں گا آپ کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ روزہ رکھتے تھے تو سوال کیا گیا کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ذاکا یوم ولدت فیہ وفیہ انزل علیہ، کہ میں پیر کے دن کو خاص کر روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں، یہ میری ولادت کا دن ہے، یہ میرا میلاد ہے، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن کو ہوئی، اور آپ پر وحی جو ہے وہ بھی اسی دن ہوئی، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی پیر کے دن کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن کو دنیا سے تشریف لے گئے، پیر کے دن۔ تو حضور نے اس دن کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سنت سے ہمیں اس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اصل مل گئی۔ اصل کا میں لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت سے جب حکم تلاش کیا جاتا ہے تو اس کی اصل کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ شرعی احکام کے خلاف تو نہیں،
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف تو نہیں، یہ آپ کے کسی فعل کے خلاف تو نہیں، قرآن کی آیت کے خلاف تو نہیں۔ تو اب جب ہم اس طرح سے میلاد کو دیکھیں گے کہ کیا میلاد کے دن کو یاد کرنا، صرف میں ایک جملہ بول رہا ہوں، میلاد کے دن کو یاد کرنا یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں، یہ صرف میں پہلی سٹیپ کی بات کر رہا ہوں، پہلا سٹیپ۔ تو اس کا جواب کوئی بھی مفتی یہ دے گا کہ نہیں، کیوں کہ میلاد کے دنوں کا میلاد کے واقعات کا قرآن میں ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کا خود ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیلیبریٹ کیا، اس کو منایا، کس طرح سے؟ روزہ رکھ کے۔ اب کو ہم مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ آپ بھی اس دن روزہ رکھا کریں، تو الحمدللہ کہ لاکھوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کی آپ بالکل وری نہ کریں کہ میلاد کے دن کو روزہ نہیں رکھتا، پیر کے دن کو روزہ نہیں رکھتا۔ لاکھوں دنیا روزہ رکھ کر اس صورت میں حضور کے میلاد کا تذکرہ کرتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس دن کو یاد رکھا جائے اور روزہ رکھا جائے۔ الحمدللہ میلاد منانے والے لاکھوں لوگ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، حضور کے میلاد کو اس صورت میں یاد کرتے ہیں، اس صورت میں مناتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ میلاد کی مختلف صورتیں ہیں، اب ان کا بھی آگے چل کر میں بیان کروں گا، اس میں ایک یہ ہے۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ محفل کرنا، کیونکہ یہ جو کتاب ہے نا میرے پاس بہت سے علماء کی لکھی ہیں، حکم الاحتفال بالمولد النبی، اس کے اوپر زیادہ محفلوں کا زور دیا گیا ہے کہ محفل کرنا میلاد کی یہ کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو روزہ رکھ لیا حضور نے، ٹھیک ہے، میلاد کی ایک منانے کی روزے والی صورت ہو گئی، اب یہ بتائیں کہ محفل کرنا یعنی حکم الاحتفال، محفلوں کا حکم کہاں ہے؟ اب آج میں آپ کے سامنے ایک دو روایتیں وہ عرض کر رہا ہوں جس میں محفل کا ذکر ہوگا، اور یہ بھی ذکر عموم کا ہے، خصوص کا نہیں ہے، یعنی ربیع الاول کے مہینے کی بات نہیں، کسی وقت بھی محفل میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی شان کا تذکرہ، آپ کے معجزات کا تذکرہ وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بہت سے محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ عموماً یہ روایت امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ہے، چونکہ اس کو جو ہے نا اس کو صحیح حاضہ حدیث صحیح کہا گیا ہے شعیب الارناؤوط نے، اس لیے میں اس کو جو ہے نا بیان کر رہا ہوں مسند احمد بن حنبل سے۔ وہ کہتے ہیں، مشہور حدیث ہے، ہمارے نور ٹی وی کے اسٹیج سے الحمدللہ میلاد النبی کی جب پروگرام ہوتے ہیں تو اس حدیث کا بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں صرف اس کو حدیث آپ کو آتی ہے، سنی بھی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی وقت محفل میلاد کا کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم وکان احد بمنزلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عنہ حدیثا منی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمده على ما ہدانا للاسلام ومننا علینا بک۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ پوری روایت میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك قال اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم و انی اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ مسند احمد میں بھی ہے، حافظ ابن مندہ نے بھی اس کو ذکر کیا، طبرانی میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، تہذیب الکمال میں حافظ مزی نے مرحوم بن عبداللہ العزیز کے ترجمے میں
اس کا ذکر کر کے کہا ہے ھذا حدیث صحیح. حافظ مزی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حدیث کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا. اب میں بامحاورہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے، سمجھنے میں آسانی ہو جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے جلسہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں، تابعین ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا کیا؟ اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ کیا. صحابہ نے خاص یہ جلسہ کیا، اور یہ لفظ بھی ہے ما اجلسکم. عام بندہ ترجمہ کرے گا تو وہ کرے گا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، لیکن مجھے معاف کیجئے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ تم نے یہ جلسہ کیوں کیا، کیونکہ جلسے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور ذکر کریں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں. تو یہ جلسہ ہی تھا، وہ صحابہ بیٹھے ہوئے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے تم نے یہ جلسہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ جلسہ اس لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعی اس لیے جمع ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا اچھا چلو تو تم حلف اٹھاؤ. انہوں نے حلف اٹھایا تو حضرت امیر معاویہ انہوں نے حلف اٹھا کر کہا ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، تو اس لیے میں نے تم سے حلف لیا کہ اور یا میں تم پر کوئی الزام دے رہا ہوں. بلکہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس سے ایک پرانا واقعہ سنانے والا ہوں. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تمہاری طرح کچھ لوگوں نے جلسہ کیا مسجد نبوی کے اندر. وہ بیٹھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کنورسیشن کی. لوگوں سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ بیٹھے کون تھے؟ صحابہ. اور جلسہ کس نے کیا؟ صحابہ نے. اب میں وہ حضرت امیر معاویہ والی بات ختم ہوگی کیونکہ امیر معاویہ تو آپ حدیث سنانے لگے ہیں. تو ان کے پاس کون آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ سوال کیا فقال ما اجلسکم، کس چیز کا جلسہ ہو رہا ہے، کیوں جلسہ کیا؟ وہ کہتے ہیں قالوا جلسنا نذکر اللہ عز وجل ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام. ہم یہاں دو کاموں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دو مقصدوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے جلسہ کیا ایک یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، اس کی ثنا کریں. اب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سب سے بہترین کس نے کی ہے؟ اللہ نے خود اپنی حمد و ثنا سب سے بہترین کی ہے. اور وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن میں ہے. تو جو اللہ نے قرآن میں حمد و ثنا بیان کی اپنی، اسی کا تذکرہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں جلسے کی صورت میں کر رہے ہیں. ایک بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ آپ کو بتا دوں یہ میلاد کیا ہوتا ہے. وَقِرَأْتُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرِوَایَةَ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھا جائے، اجتماع کیا جائے. اور قرآن میں کیا ہے؟ حمد خدا ہے، نعت مصطفیٰ ہے، نعت اولیاء ہے، اور اعمال صالحہ کے کرنے کا حکم، طریقہ اور تذکرہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے بیٹھے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ہم پر آپ کو بھیج کر آپ کی صورت میں ہم پر احسان کیا ہے نا، کہ ہمیں اسلام پر گائیڈ کیا ہے اور اسلام کی ہدایت دی ہے آپ کے ذریعے، آپ کے واسطے سے، اور جو آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ کا ذکر اور شکر. شکر کس بات کا ہے؟ سبحان اللہ، کس بات کا شکر ہے؟ کہ اللہ نے حضور کو بھیجا. آج اس بات کا شکر ہے. ویسے تو ہم شکر کرتے ہیں
اس نے ہمیں آنکھیں دی، ہمیں وجود دیا، ہمیں چلنے کو زمین دی، کھانے پینے کا دیا، سب شکر کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بڑا شکر جو ہے وہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا آنا، مصطفیٰ کا تشریف لانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شکر کر رہے ہیں حضور کے آنے کا، تو حضور کو بتا رہے ہیں یا رسول اللہ جلسہ کیا کرنا تھا، آپ کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے آنے کے تذکرے کر رہے ہیں، اور خدا کا یہی شکر کر رہے ہیں اور اس کا احسان بیان کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جو تم کو جھنجھوڑ کے پوچھا ہے نا، اس لیے بیٹھے ہو، یہ تم پر تہمت نہیں تھی، اور جو تم سے حلف لیا ہے کہ قسم اٹھاؤ، یہ تم پر تہمت نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ میں تمہیں اس جلسے کی عظمت بتانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں ذرا ہوشیار کر رہا تھا کہ ہوشیار ہو جاؤ، یہ تمہارا جو جلسہ ہے نا خدا کا ذکر کرنا اور شکر کرنا اور میری آمد کے بارے میں باتیں کرنی، یہ بات معمولی نہ سمجھنا، اس کی اہمیت کے لیے میں آپ کو جو ہے نا وہ جگا رہا تھا، تیار کر رہا تھا۔ اور سنو، میرے پاس ابھی جبرائیل آئے ہیں، اور وہ جو جبرائیل آئے ہیں وَإِنَّهُ اتانی جبرائیل علیہ السلام فَأَخْبِرْنِي، جبرائیل آئے تو انہوں نے مجھے آ کر یہ بتایا ہے کہ جس طرح سے تم یہاں جلسہ کر رہے ہو نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اکٹھا کیا اور تمہارے اس جلسے کا ذکر ان ملائکہ میں کیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے تمہارے اس جلسے کا ملائکہ کے اندر۔ اور جلسہ کس بات کا تھا؟ وہ جلسہ تھا حضور کی آمد کے ذکر کرنے کے بارے میں۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال گزر رہا ہوگا بعض کے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے حضور کا ذکر کیا، حضور کی آمد کا اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن وہ میلاد کیسے ہو گیا؟ میلاد اس طرح سے ہو گیا کہ میلاد کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضور کی آمد کے ذکر کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، حضور کا تذکرہ کرنا، یہی تو میلاد ہے، یہی تو صحابہ نے کیا۔ اسی کو کنفرم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اسی کو کنفرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی کو کنفرم خدا نے کیا، اسی کو کنفرم مصطفیٰ نے کیا۔ کیوں؟ یہ جلسہ شکر تھا، یہ جلسہ شکر تھا، یہ جلسہ شکر تھا۔ اور یاد رکھیں جب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں تو یہ کھل کے وہ جلسہ کر رہے تھے، کھل کے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ شکر اللہ تعالیٰ کا کر رہے تھے۔ اور کس طرح سے شکر کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک شکر ہے بندہ دل میں شکر کر لے، چپ کر کے دل کے اندر، کسی کو پتہ نہ چلے، تو دل ہی دل میں اندر اندر کہہ لے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم میں اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، انہوں نے ہمیں ہدایت دی، اور جو اللہ تو نے حضور کی صورت میں احسان کیا ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ۔ دوسرا طریقہ شکر کا یہ ہے کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھے اپنے 5 سال یا 10 سال یا 15 سال کے بچے یا بچی کو بلائے، اور اس کو بلا کر اس کے کان میں آہستہ سے کہہ دے بیٹے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا اور انہوں نے ہمیں ہدایت دی۔ یہ بھی شکر کا طریقہ ہو گیا۔ اب ایک تیسرا شکر کا طریقہ ہے، وہ یہ کہ مسجد میں اکٹھے ہو جائیں اور جلسہ کریں اور اوپنلی بات کریں، اور دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ جلسہ ہو رہا ہے، کوئی آئے تو وہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے، اور اتنا جلسہ ہو، اتنا خوشی کا جلسہ ہو کہ اس خوشی کے صدا عرش الہی تک پہنچ جائے، اور رب العالمین ملائکہ کو فرمائے دیکھو میرے بندے میرا کس طرح سے شکر ادا کر رہے ہیں، میں نے اپنا حبیب دیا، اور میرے حبیب جو میں نے دیا ہے اس پر دیکھو مجلس میں جمع ہو کر جلسہ کر کے شکر کر رہے ہیں۔ ایک یہ شکر کا طریقہ ہے۔ پہلا بھی شکر ہے، دوسرا بھی شکر تھا، تیسرا بھی شکر تھا۔ پہلا کون تھا؟ دل کے اندر۔ دوسرا کون تھا؟ کسی کے کان میں شکر ادا کر دینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ شکر ہوا ہے۔ اور تیسرا تھا دھوم دھام سے شکر ادا کرنا۔ اب یہ جو صحابہ نے شکر ادا کیا ہے، یہ نہ کان میں شکر کیا تھا نہ دل میں شکر کیا تھا، یہ دھوم دھام سے شکر کیا تھا، اور اسی کی گواہی یہ جو کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ حضور کے زمانے کی دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا اس طرح کا میلاد کا جلسہ، شکر کا جلسہ صحابہ مصطفیٰ کے زمانے میں بھی کرتے تھے، اسے خدا بھی کنفرم فرماتا تھا، مصطفیٰ بھی کنفرم فرماتا تھا، تصدیق و تائید کرتا تھا، اور حضور کے بعد بھی صحابہ کرتے تھے۔
کہاں لکھا ہے کہ یہ جلسہ کریں؟ مسند احمد میں لکھا ہے، حدیث صحیح ہے۔ حافظ مزی نے کہا حدیث صحیح ہے۔ حافظ مزی وہ تہذیب الکمال والے جن کی تہذیب الکمال کتاب ہے جرح و تعدیل کی، انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ اب مجھے راویوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ میں نسائی کے راوی دیکھوں، میں ترمذی کے دیکھوں، میں مسند احمد کے دیکھوں؟ کیوں دیکھوں؟ میں دیکھتا بھی ہوں الحمدللہ، جب ضرورت پڑتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، پر آج نہیں۔ کیوں نہیں؟ حافظ مزی نے کام کر دیا۔ جب حافظ مزی نے اس کو صحیح کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، تو یہ حدیث کی صحیح ہو گئی۔ اب میں اس کے اوپر آپ کو اسی حدیث کے اوپر میں قرآن کی ایک آیت تلاوت آپ کو کروں۔ قرآن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اگلے لفظ بڑے قابل توجہ ہیں، فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو۔ اب جو میں نے حدیث بیان کی ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور جو قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے، ہم ذکر کے لیے بیٹھے، شکر کے لیے بیٹھے۔ پھر آیت میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے دو کام کیے، ایک کیا تھا ذکر، ایک کیا تھا شکر۔ ذکر کا کہاں ذکر ہے، کہاں تذکرہ ہے؟ فَاذْكُرُونِی فَاذْكُرُونِی فَاذْكُرُونِی، ذکر کرو۔ اور دوسرا کس بات کا تذکرہ ہے؟ وَاشْكُرُوا لِی، شکر کرو۔ یہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، یہ ذکر بھی کر رہے تھے، یہ شکر بھی کر رہے تھے، یہ ذاکر بھی تھے، یہ شاکر بھی تھے۔ اب جو میلاد ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ذکر بھی ہوتا ہے، شکر بھی ہوتا ہے، بس شکر کرتا ہی وہ ہے جو ذاکر ہو، جو ذاکر نہ ہو وہ شاکر نہیں ہے۔ تو میلاد کا دوسرا مطلب تو مطلب شکر ہے، کیونکہ اس روایت کے اندر یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، تیری صورت میں حبیب جو یا رسول اللہ جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم اس کا شکر کر رہے ہیں۔ تو ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے، تو قرآن سے بھی اس کی تائید مل گئی اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو میلاد تو ذکر ہے، شکر ہے، اور اس کو دھوم دھام سے کرنا چاہیے۔ دھوم دھام سے کہاں سے کرنا چاہیے؟ قرآن میں۔ کہاں ہے قرآن میں؟ پھر میں آیت پڑھتا ہوں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی، شکر کرو میرا۔ کس طرح سے؟ شکر کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ کفر۔ یعنی شکر ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کہ وَلَا تَكْفُرُونَ، اسے چھپاؤ نہ۔ یہ جو میرا شکر ہے نا، چھپا کر نہیں، دھوم مچا کے کرو شکر، دھوم مچا کے ذکر کرو، دھوم مچا کے ذکر کرو، دھوم مچا کے شکر کرو۔ اس میں وَلَا تَكْفُرُونَ نہ چھپانے والی بات ہے، نہ انکار کرنے والی بات ہے۔ اگر تم نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ یہ کفران نعمت ہوگا۔ اب کفران نعمت کس کو کہتے ہیں؟ کفران نعمت کا یہ مطلب ہے اگر تو دھوم مچا کے شکر کیا جائے تو یہ شکر ہو گیا، اور اگر دھوم نہ مچائی جائے تو یہ کفران نعمت ہو گیا۔ یعنی جو اس نے نعمت عطا کی ہے نا، اس کا شکر نہ کرنا گویا اس کا انکار کرنا ہے، اور گویا اس کے انکار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دھوم مچا کے شکر نہ کرنا۔ تو الحمدللہ یہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ذاکر بھی تھے، یہ شاکر بھی تھے، یہ کان میں شکر نہیں ادا کر رہے تھے، یہ دل میں شکر نہیں ادا کر رہے تھے، یہ بیوی کے پاس بیٹھ کر وہ ہانڈی پکا رہی ہے اور ساتھ اس کو آہستہ سے کہہ نہیں رہے تھے۔ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا جب میلاد آتا ہے یا سارا سال حضور کا شکر کرنا چاہیے، اور شکر کا یہ مطلب ہے کہ دھوم مچا کے وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَكْفُرُونَ وَلَا تَكْفُرُونَ، نہیں چھپانا، نہیں چھپانا۔ تو مجھے کہتا ہے میں نے حضور کے آنے کا شکر کر لیا تھا۔ میں نے کہا کس کو پتہ چلا؟ تو کہنے لگا وہ کل میری بیوی ہانڈی پکا رہی تھی، وہ اس نے انڈا پکایا تو ساتھ ہی انڈے کے جب انڈا پکا تو میں نے ساتھ شکر کر لیا۔ اللہ اکبر۔ پر حضور کے صحابہ کیسے شکر کر رہے ہیں؟ یہ طریقہ شکر ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ذکر کا جلسہ کیا، اور اس کو خدا نے کنفرم کیا اور مصطفیٰ نے کنفرم کیا۔ اب میں دوسری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ بھی مشہور ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے اندر میں چند اور باتیں جو ہیں نا وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلے یہ میں آپ کو یہ بتا دوں
کہ یہ حدیث میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، اس کا میں حوالہ آپ کو بتا دوں تاکہ حوالے کا آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس روایت کو اس کو یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، اللہ اکبر، بڑی زبردست روایت ہے یہ، اور سننے والی اور یاد رکھنے والی ہے۔ اس کے راوی حضرت خریم بن اوس بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس کے راوی ہیں۔ میں اس وقت آپ کو جو پڑھنے والا ہوں وہ تو جس کتاب سے میں پڑھوں گا پہلے میں وہ کتاب بتا دیتا ہوں آپ کو۔ میرے سامنے اس وقت ہے، اس کتاب کا نام ہے مختصر سیرت الرسول محمد بن ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی، اس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لیکن یہ جو میں فوٹو کاپی کی ہوئی ہیں ویسے یہ ہے، اس روایت کو عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب النجدی نے مختصر سیرت الرسول میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے باب میں، حضور کے میلاد کے باب میں اس روایت کا تذکرہ کیا ہے۔ حافظ ابن القیم نے اس کا ذکر زاد المعاد میں کیا ہے، اور کہاں کیا ہے؟ غزوہ تبوک کے باب میں کیا ہے۔ وہ ایک خاص وجہ تھی، وہ بھی میں وجہ آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ حافظ ابن قیم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ علامہ اس کا حافظ ابن حجر الاسقلانی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا خریم بن اوس، ان کے ترجمے میں حافظ ابن حجر الاسقلانی نے الاصابہ میں ذکر کیا، ابن قیم، ابن کثیر، ابن محمد بن عبد الوہاب۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر ذکر کیا۔ میں امام حاکم اگر تنہا ہوتے تو میں ان کا نام نہ لیتا، لیکن ہوا کیا ہے کہ حاکم نے جب اس روایت کا ذکر کر کے کہا نا یہ صحیح ہے، تو علامہ ذہبی نے ان کی موافقت کر دی ہے۔ علامہ ذہبی نے موافقت کر کے کہہ دیا ہے کہ صحیح ہے۔ ویسے جب ابن کثیر نے، ابن قیم نے، اور ابن محمد بن عبد الوہاب نے، ان سب نے جب کہہ دیا تھا تو مجھے اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں ذرا زور لگا رہا ہوں تاکہ بات اور پکی ہو جائے کہ علامہ ذہبی نے موافقت کی ہے امام حاکم کے صحت کی، کہ یہ بات صحیح ہے۔ اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بات کیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کا ذکر کیا، اسد الغابہ کے اندر علامہ ابن اسیر نے ذکر کیا، الاستیاب کے اندر امام ابن عبد البر نے ذکر کیا۔ ابھی اتنے حوالے میں نے آپ کو دے دیے کہ یہ تمام محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر بھی میرا دل نہیں بھر رہا۔ میں اور آپ کو یہ بات بتا دوں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے تلخیص الحبیر کے اندر کتاب الطہارہ میں ایک روایت کے اوپر بحث کی ہے، اور اس روایت کے اندر یہی راوی ہیں اس روایت کے۔ تو حافظ ابن حجر نے وہاں پر یہ بات کہہ دی ابن حجر اسقلانی تلخیص کے اندر کہ لوگوں اس کی سند کو میں نے چیک کر لیا ہے، یہ صحیح ہے۔ ابن کثیر نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو یہ سارے محدثین جو ہے یہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ابن حجر نے تلخیص کے اندر اس کے راویوں کو حسن کہا، اصابہ کے اندر کہا، سب۔ اب وہ روایت سنیے، روایت کیا ہے۔ بلکہ میرا یہ بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں حافظ ابن قیم کی یہ بات بتا دوں کہ وہ غزوہ تبوک کے باب میں اس کا انہوں نے کیوں اس کا ذکر کیا ہے، وہاں کیوں ذکر کیا ہے اس کا، اس مقام پر انہوں نے اس روایت کا کیوں ذکر کیا ہے۔ روایت تو میں آپ کو سناؤں گا، ذرا تجسس میں ڈال رہا ہوں۔ اس کا سبب یہ ہے، حافظ ابن قیم نے جہاں ذکر کیا وہ یہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جسے مسجد درار کہا گیا ہے۔ انہوں نے مسجد درار بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہماری مسجد میں آئیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ بھی اپنی مسجد ہے، یہ بھی ہماری ہے، یہ بھی اپنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹال دیا، حضور نہ گئے۔ اب وہ جو مسجد بنائی تھی مسجد درار، وہ مسجد درار کے اندر اذان بھی ہوتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر ہوتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، یہی سارے کام ہوتے تھے۔ لیکن وہ مسجد جو انہوں نے بنائی تھی، اس مسجد کو اصل میں فنڈ کیا تھا روم کے لوگوں نے باہر سے، اور اس مسجد کے اندر ان ظالموں منافقوں نے جو تفریقاً بین المومنین، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی تھی،
اس کا سلہ اسلحے سے بھر دیا، اسلحہ ہی اسلحہ مسجد کے اندر کر دیا، اور ان کی اندر سے نیت یہ کہ ٹھا ٹھا کریں گے، لیکن جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ ٹھا ٹھا کرنے کے لیے نہیں، وہ تو ذکر مصطفیٰ کے واہ واہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ ٹھا ٹھا والی مسجد انہوں نے بنا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے فرمایا نہیں۔ حضور تبوک پر تشریف لے گئے۔ حافظ ابن قیم کی میں روٹین بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ خلش رہے ہی نہ اس روایت کے بیان کرنے سے پہلے۔ حضور تبوک سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو آگ لگا دی، جلا دی، ختم کر دیا اس مسجد کو۔ جب وہ ختم ہو گئی تو مسجد کے جلانے کے بعد صحابہ بڑے خوش، اور بڑی خوشی کا اظہار تھا، چہرے چمک رہے تھے خوشی سے، اور صحابہ حضور کے ساتھ بیٹھے تھے کہ جنہوں نے وہ اسلحے والی مسجد بنائی تھی نا نقصان دینے کے لیے، اس کو جلا دیا، اور حضور اس میں نہیں گئے۔ کیوں؟ کہ اس میں ذکر یار نہیں تھا، اذان تھی وہ، لیکن حضور کا ذکر نہیں کرتے تھے، محبت سے حضور کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ جب وہ مسجد جل گئی، صحابہ بیٹھے ہیں اور سارے صحابہ خوش ہیں، حضور بھی خوش ہیں۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی شان میں ایک ایسی نعت پڑھوں کہ جس نعت میں آپ کے میلاد کا تذکرہ ہو، میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ ہو۔ آج دشمنوں کی مسجد جو اسلحے والی مسجد، ٹھا ٹھا والی مسجد سی، اس کو جلانے کے بعد ابن قیم کہتے ہیں حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی شان میں ایک نعت پڑھوں۔ یہ ایک میں جسارت کرنے لگا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا جسارت کے اوپر، یہ کسی نے لکھا نہیں، یہ میرا اپنا وجدان ہے، میں اپنا وجدان آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا یوں ہے کہ جب ان کو خوشی ہوئی، سارے ہوئے بیٹھے ہوں گے، حضور بھی بیٹھے ہوں گے، خوش تھے کہ یہ منافقوں کی چال ناکام ہو گئی، اللہ نے اس کو آج ناکام کر دیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اگر میں یہ جسارت کر رہا ہوں تو لگتا یوں ہے کہ انہوں نے یوں کہا ہوگا، روایت میں یہ نہیں ہے کہ یہ تو ہو گیا، اب میلاد نہ ہو جائے ایک، تو اب میلاد جو کہا نا، میلاد نہ ہو جائے، تو حضور نے اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا تھا اشعار پڑھوں، حضور نے اجازت دے دی۔ اب جس کو ذہبی نے صحیح کہا ہے، حافظ ابن قیم، ابن کثیر، ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی کی کتاب سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے اور حضور نے دعا دی، کل کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ اب وہ شروع کر رہے ہیں، نعت کہتے ہیں من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں جلوہ گری سے قبل جنت کے سائے کے تلوں میں تھے۔ اللہ اکبر، وہاں آپ رہتے تھے۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام، اب یہ دیکھیں میلاد ہے اور شروع کہاں سے کر رہے ہیں، جب آدم علیہ السلام وہاں پر تھے اور جنت میں رہتے تھے، تو اس وقت جب وہ دوسرا لباس اوڑھ رہے تھے نا، پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ رہے تھے، اس وقت سے آپ وہاں رہتے تھے، آپ وہاں موجود تھے۔ اب یہ سوال ہے، حضور علیہ السلام تو وہاں موجود نہیں تھے؟ نہیں، وہ حضور علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا۔ یہ نور کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ جب حضرت عباس نے اشعار کو ختم کیا ہے تو وہاں پر وہ نور کا لفظ ہے، اس لیے میں اس کے نور کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام وہاں رہے، ثم حبت البلاد لا بشرا انت ولا مدغۃ ولا علق۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے جب وہ اس وقت نہ بشر تھے، نہ خون کا لوتڑا تھا، نہ گوشت کا لوتڑا تھا، بلکہ کیا تھے آپ؟ بل نطفۃ ترکب السفینہ وقد الجم نصرا واہلہ الغرق، کہ ایک وقت آپ پر وہ تھا جب آپ نہ گوشت کا لوتڑا تھے، کچھ نہیں تھے، یعنی آپ کا صرف نور ہی تھا۔ یہ نور کا لفظ میں خود کہہ رہا ہوں، اس کا سبب میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ کچھ نہ تھے آپ، بس ایک نطفہ تھے۔ اور آپ کا کیا کیفیت تھی؟ آدم علیہ السلام تھے جنت میں، آپ ان کے ساتھ تھے۔
پھر وہ نیچے آ گئے، آپ بھی نیچے آ گئے، پھر کیا ہوا؟ آپ کا وہ نور منتقل ہو گیا۔ اب وہ منتقل کہاں ہوا؟ جب وہ پشتوں میں منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ وہ نوح علیہ السلام کی پشت میں آ گیا، اور جب آپ نوح علیہ السلام کی پشت میں تھے تو اس وقت وہ جو ود تھے نا، اس کو نصر اور ود اور سوار یغوث کو جو ماننے والے تھے، جب وہ تباہ ہو رہے تھے اور وہ غرق ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر رہا تھا، کشتی تیر رہی تھی، آپ اس وقت وہاں موجود تھے۔ اب حضرت جب ہم میلاد کرتے ہیں نا، ہم میلاد بیان کرتے ہیں میلاد کی محفلوں میں، تو میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ان لوگوں کو جو کبھی میلاد میں نہیں آئے، کبھی میلاد میں آ کر دیکھیں، یہی باتیں کرتے ہیں جو حضرت عباس نے حضور کے سامنے کی، صحابہ میں کی۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں بتائیں حضور نے میلاد منایا؟ صحابہ نے منایا؟ تو میلاد کا اگر معنی یہ ہے کہ مصطفیٰ کی ولادت باسعادت کے واقعات کو بیان کرنا، آپ کے سفر کو بیان کرنا، آپ کی گزرگاہوں کو بیان کرنا، جہاں جہاں سے مصطفیٰ گزرے ہیں، وہ حضرت آدم سے گزرے، حضرت شیث سے گزرے، حضرت نوح سے گزرے، اگر گزرگاہ مصطفیٰ کو بیان کرنا جب میلاد ہے تو یہ میلاد تو مصطفیٰ کی موجودگی میں منایا گیا، یہ تو بیان کیا جا رہا ہے، یہ تو بات ہو رہی ہے، ساری باتیں تو ہو رہی ہیں۔ تنقل من سالم الى رحیمی اذا مضى عالم بدا طبقو۔ وہ فرماتے ہیں میں کیا کیا بیان کروں؟ آپ ایک رحم سے منتقل ہوئے دوسرے رحم کے اندر، ایک جگہ سے منتقل ہوئے دوسرے جگہ کے اندر، اسی طرح سے آپ کا سفر جاری و ساری رہا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تخلیق اول، سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا، پھر اس سے آگے کائنات کو پیدا کیا۔ عالم ارواح میں حضور علیہ السلام کی نبوت کی عظمت کی تمام انبیاء سے گواہی لی گئی کہ تم نے ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ پھر حضور علیہ السلام دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام کے ساتھ آئے، پھر دوسرے کے آئے، وہ منتقل ہوتے رہے۔ اگر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہی میلاد ہے، آ کر تو دیکھیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ کئی لوگ ڈرتے ہیں پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا، یہی جو حضرت عباس کہہ رہے ہیں یہی میلاد ہے، یہی انہوں نے کہا ہے، تو یہی انہوں نے میلاد کی باتیں کی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ بدلتے رہے ایک کے بعد دوسرا، پھر کیا ہوا؟ حتی احتوا بیتک المہیمن من خندف علی تحتہ النطق، کہ پھر آپ وہاں سے آئے، وہ حضرت محمد میں آئے، پھر آپ حضرت خندف کے گھر میں آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد میں سے ایک صالحہ عورت کا نام ہے جو پہاڑ سے اوپر رہتی تھی، وہ شادی ان کی پہاڑ کے اوپر ہوئی تھی، ان کے جو والدین تھے وہ نیچے رہتے تھے، تو وہ ان کا جانا تھا نا، اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ خندف کا آنا جانا تھا جب وہ آتی جاتی تھی۔ آگے جو آخری شعر ہے، اب کچھ شعروں کو میں چھوڑ رہا ہوں درمیان سے تاکہ وہ بات پہنچے اخیر تک۔ آگے آخری بات جس کی وجہ سے میں اس کا نور کا ترجمہ کیا تھا کہ آپ کا نور حضرت آدم کی پشت میں تھا، حضرت نوح کی پشت میں تھا، حضرت خندف کی پشت میں تھا، وہ چلتا رہا۔ جب وہ آیا تو پھر کیا آخر کیا ہوا؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ اب میں وہ نور کا ترجمہ میں نے پیچھے سے کیوں کیا تھا؟ حضرت آدم کی پشت میں آپ کا نور، حضرت شیش کی پشت میں آپ کا نور، حضرت نوح کی پشت میں آپ کا نور، حضرت ابراہیم کی پشت میں، وہ شعر میں نے چھوڑ دیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کیسے جلاتی جبکہ آپ ان کی پشت میں تھے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کی پشت میں آپ کا نور۔ پھر کیا ہوا؟ واہ، پھر آپ پیدا ہو گئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو کیا ہوا؟ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو کیا ہوا؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، بس آپ کا پیدا ہونا تھا کہ پوری زمین جو ہے وہ منور ہو گئی اور سارا جہان چمک اٹھا۔ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، جو آسمان کے کنارے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک ہر چیز منور ہو گئی۔ کب؟
جب آپ پیدا ہوئے. کب؟ جب آپ پیدا ہوئے. کب؟ جب آپ کا میلاد ہوا. کب؟ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عباس. کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ حضور کے صحابہ کے، حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں، حضور کے صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں. تو یارو ابھی بھی کوئی تلاش ہے کہ بتائیں حضور نے میلاد کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، حضور نے میلاد منایا تھا کہ نہیں منایا تھا، کب منایا تھا؟ اس دن منایا تھا جس دن مسجد درار کو جلایا تھا. کب منایا تھا؟ جب مسجد درار کو جلایا تھا. کیونکہ میلاد کے اندر ایک جلانے کی بھی بات ہوتی ہے، کہ جلن سی بھی ہوتی ہے، کہ وہ جو نہیں مناتے ان کے اندر ایک جلن سی پیدا ہو جاتی ہے. یہ اسی دن کی جلن پیدا ہوئی ہے جب اسے جلایا تھا اور ادھر میلاد منایا تھا. یہ حافظ ابن قیم کے اسلوب پر میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ دوسرے لوگوں نے ان اشعار کو حضور کی ولادت کے باب میں لکھا، لیکن حافظ ابن القیم نے زاد المعاد میں وہ غزوہ خندق سے جب حضور واپس آئے، مسجد جلائی گئی، وہاں بیان کیا. تو حافظ ابن قیم کے اعتبار سے یوں بنتا ہے کہ ادھر مسجد کو جلایا گیا اور ادھر میلاد مصطفیٰ منایا گیا. اگر اس کو میلاد کا نام نہیں دو گے تو مجھے کو بتا دے کیا نام دیں گے؟ اسے سیرت النبی کانفرنس کریں گے یا اسے میلاد النبی کانفرنس کہیں گے؟ اگر تو باتیں ہیں حضور کی تعلیم کی، اگر باتیں ہیں حضور کے اقوال ہیں، اگر ان اشعار میں باتیں ہیں حضور کے افعال کی، اگر باتیں ہیں شریعت کی، اگر ان میں باتیں ہیں جہاد کی، ان میں باتیں ہیں صدقہ و خیرات کی، تو کہہ لیں یہ سیرت النبی کا جلسہ تھا. اور اگر باتیں ہیں مصطفیٰ کے نور کی، حضور کے آنے کی، حضور کے پیدا ہونے کی، پھر اس کو سیرت النبی نہیں کہیں گے، اسے میلاد النبی کہیں گے. اور لکھا کس نے؟ حافظ ابن کثیر نے، ابن عبد البر نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، ابن محمد بن عبد الوہاب النجدی نے، علامہ ذہبی نے صحیح کہہ دیا، بات ختم کر دیں. اس کو کہتے ہیں کیوں پی کے سو جو گھی پی کے سو جائیں. کوئی اس روایت کو ضعیف نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ذہبی نے، اسقلانی نے کلیئر کر دیا ہے. پھر میں شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو نام یاد رکھنے میں آسانی ہو کہ یہ جلسہ کس بات کا تھا. کٹھے ہونا جلسہ ہے حضور کے سامنے پر. تو وہ کہتے ہیں آم انت لما ولدتا اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق بنورک الافق. اب ولادت کے وقت تو آپ نے ابھی تبلیغ کی نہیں، تعلیم دی نہیں. اس وقت کس نور سے زمین و آسمان روشن ہوئے تھے؟ وہ نور جو تھا وہ تعلیم کا، ہدایت بھی تھے. آپ کا نور نور ہدایت بھی ہے، تعلیم بھی نور ہے. پر آج جس نور کی بات حضرت عباس کر رہے ہیں یہ تعلیم اور سیرت والا نور نہیں، یہ میلاد اور ذات والا نور ہے. آگے وہ فرماتے ہیں فَنَحْنُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ فِي الضِّيَاءِ وَسُبُلَ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ. وہ کہتے ہیں وہ جو نور آیا تھا نا اس دن ولادت کے وقت، اسی نور کی روشنی میں آج تک ہم ہدایت کے رستے پر ہیں، اور آج تک ہم اسی نور کی روشنی میں رواں دواں ہیں، سفر کر رہے ہیں. لوگو یارو اب بھی کوئی میلاد کے حوالے کی بات رہ گئی ہے؟ کسی کے ذہن میں ابھی یہ خیال باقی ہوگا کہ وہ 12 ربیع الاول، وہ میں ابھی آتا ہوں اس پر بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، یا اسی پروگرام میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، کہاں تک پہنچتے ہیں. وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ فِي الضِّيَاءِ وَسُبُلَ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ. حضور کی آمد، آنا آنا آنا، کہاں تک؟ حضور کی ولادت باسعادت تک. نہیں جی وہ حضور کے جب وہی آ جائے نا تو اس کے بعد کی بات کریں، وہ پہلے کی تو بات ہی نہ کریں نا، چھیڑیں ہی نہ جی، ہلائیں ہی نہ، بولیں ہی نہ، منہ پہ پٹی باندھ لیں، پہلے زندگی کی تو بات ہی نہ کریں. آج جو باتیں ہو رہی ہیں یہ 40 سال کے بعد کی باتیں تو نہیں ہو رہی، یہ 40 سال کے پہلے کی باتیں ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے کی باتیں ہیں، عالم بالا کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ تو اس سفر کی باتیں ہو رہی ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے میں وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، میں وہ پڑھوں گا جو صریح ہوں، جو صریح ہوں، جو صریح ہوں، جن میں اشارہ کنایا نہیں، بالکل میلاد کا لفظ ہو جن کے اندر. تو یہ میں نے آپ کے سامنے صحیح روایتیں
ابھی تک 2 پڑھی ہیں، ایک مسند احمد کی جن کو حافظ مزی نے صحیح کہا ہے، اور اس کے اندر بھی جلسے کا ذکر ہے، اس کے اندر بھی حضور کی آمد کا ذکر ہے، اس کے اندر بھی حضور کے نور کا ذکر ہے، حضور کی آمد کا ذکر ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ پڑھا کب کیا ہے، کس موقع پر پڑھا گیا ہے۔ اور سبحان اللہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، ذکر خدا بھی کرو اور شکر خدا بھی کرو۔ اور شکر خدا کیا ہے؟ جو حضرت عباس کر رہے ہیں۔ اب حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو جب اجازت دی کہ آپ اس کو کریں اور پڑھیں، تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ جی اگر وہ اس کا کیا نا، کیا اس کا نام لیتے ہیں، ولادت کا ذکر، ذات کا ذکر کیا تو کہیں شرک نہ ہو جائے، لوگ بعد میں بت شوت نہ بنا لیں، حالانکہ کسی نے کوئی بت شوت نہیں بنائے، کوئی بت نہ بنا لے۔ تو جب حضرت عباس یہ باتیں کر رہے تھے نور کی، ذات کی، حضور کی آمد کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی شبہ نہ ہوا، صحابہ کو کوئی شبہ نہ ہوا، خدا کو شبہ نہ ہوا۔ یار جو خدا کو شبہ نہ ہو، مصطفیٰ کو شبہ نہ ہو، صحابہ کو شبہ نہ ہو، تو اگر عام لوگوں کے شبہ ہوں تو ان کو نور ٹی وی پر ازالہ نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ تو ان شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ 2 روایتیں ہیں۔ اب تیسری میں آپ کو پھر پڑھ رہا ہوں، یہ پہلے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، دوبارہ سن لیں۔ امام ترمذی، ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بیان میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے بیان میں، حضور کے میلاد کے بیان میں۔ پھر وہ آگے حدیث وہ دوبارہ میں نے کوٹ کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پوچھا گیا ان سے، حضرت قباس بن اشیم سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس میرا میلاد پہلے ہو گیا تھا۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ یہاں تک میں نے آپ کو یہ باتیں بتائیں کہ حضور کے میلاد کو صحابہ یاد رکھتے تھے، یہ نہیں کہ انہوں نے ذکر ہی کبھی نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جہاں کتاب الہجرہ کے اندر وہ ہجرت کا باب ہے نا، امام بخاری نے بیان کیا کہ ہجرت کس طرح سے شروع ہوئی، کہ وہ محرم سے شروع کی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ خط آیا کہ ہمیں کوئی سال بتا دیں، ہمارا اپنا اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر حافظ ابن حجر نے اور حافظ ابن کثیر نے یہ باتیں روایتیں کی ہیں، اکٹھی کی ہیں، کہ صحابہ نے کہا کہ کس دن کو ہمارا سال جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے، کس سال سے شروع کیا جائے۔ تو وہ جو ڈسکشن ہوئی ہے، اس ڈسکشن کے اندر یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت میلاد سے ہمارا سال شروع کیا جائے۔ کیا صحابہ میلاد کا ذکر نہیں کرتے تھے؟ میلاد کا ذکر تو ہوا، انہوں نے کہا میلاد سے شروع کیا جائے۔ کسی نے یہ بھی کہا نزول قرآن سے شروع کیا جائے، کسی نے کہا میلاد رسول سے۔ اب فیصلہ کیا ہوا کہ ہاں میلاد سے شروع کیا جائے، ہجرت کے سے شروع کیا جائے۔ کیوں؟ کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو ہجرت ہوئی ہے، تو میلاد اور ہجرت یہ دونوں کی تاریخ بھی ایک اور دن بھی ایک، اسی دن سے شروع کیا گیا ہے۔ تو ہجری کا دوسرا نام میلاد النبی ہے، اور اس اعتبار سے میلاد النبی کا دوسرا نام ہجرت ہے۔ چونکہ اسلام کا شروع ہوتا ہے محرم سے، اس لیے سال تو محرم سے شروع ہوگا، لیکن اس کی ابتدا میلاد سے ہوئی ہے، اس کی ابتدا ہجرت سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اندر دونوں جمع ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کب میلاد ہے؟ صحابہ نے تو اسلامک کیلنڈر ہی اسی سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اسے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں براہ راست ہم 12 ربیع الاول کے مہینے پر گفتگو کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔